बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़उ आमीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेक्चर नंबर 25 के अंदर हम हाजिर हैं और आज का लेक्चर रमज़ान स्टार्ट होने से पहले का आखिरी लेक्चर है। अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने जुमला इस्मिया और इस्म का मेजर पार्ट पढ़ लिया है। चंद चीज़ें रह गई हैं इस्म के हवाले से, वो इंशाल्लाह हम रमज़ान के बाद कवर करेंगे और उसके बाद फिर फेल के ऊपर आ जाएंगे, वो एक अलहदा सेपरेट टॉपिक है। जहाँ तक इस्म की बात है तो अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम जब बिल्कुल डे वन से जब हमने स्टार्ट किया था हुरूफ तहज्जी से, फिर लफ्ज़ बनाए, लफ्ज़ की फिर हमने चार पहलू देखे लफ्ज़ की, बल्कि हमने पहले देखा कि कलिमा होता है बामानी लफ्ज़, फिर उसके बाद बेमानी लफ्ज़ महमिल होता है, और क्योंकि कुरान के अंदर कोई भी लफ्ज़ बेमाना नहीं है, इस वजह से हमने सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे इक्तफा किया, बामाना अल्फाज यानी कलिमा को। और फिर कलिमा की हमने देखा तीन अकसाम हैं, इस्म, फेल और हर्फ, जिसमें से फेल के टॉपिक को हमने कम्प्लीटली साइड पे कर दिया था क्योंकि वो एक कम्प्लीटली सेपरेट टॉपिक है। इस्म के ऊपर हम मुस्तकिल बात करते रहे और हुरूफ का जिक्र हमने अपने पिछले लेक्चर में किया, जहाँ पे हमने मुरक्कब जारी के अंदर 13 मुख्तलिफ अकसाम के हुरूफ हमने पढ़े। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब तक जो कुछ हमने पढ़ लिया उसको एक जुमले में बंद कर दें, यानी कि अब प्रॉपर लंबा सेंटेंस बनाने का वक्त आ गया है। लेकिन याद रहे, अभी जितने भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे उनमें सिर्फ इस्म इस्तेमाल हो रहा है, अभी हमने वर्ब यानी फेल को इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, तो जहां पर कुरान की आयत में ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा फेल का इस्तेमाल है, तो फेल जहां पे आ जाता है वो अभी हमारे लिए एक ट्रिकी पार्ट है। बट उसके अलावा अगर हम देखें कोई भी ऐसा जुमला जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इस्म है, वो हम काफी हद तक, आप ये कह सकते हैं कि 80% जो जुमले हैं, अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक हो तो आप उसको अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि जुमला इस्मिया में मुरक्कबात का इस्तेमाल, क्योंकि हम पिछली काफी सारी क्लासेस से हम अब मुरक्कबात पढ़ रहे हैं। मुरक्कबात क्या होते हैं? पूरा जुमला जो नहीं होता, जुमले का एक हिस्सा जिसमें बात अभी मुकम्मल नहीं होती, उसको मुरक्कब कहते हैं। और हम अब तक 4 तरह के मुरक्कबात पढ़ चुके हैं: मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब जारी। आज हमने देखना है कि अगर वो जुमले में भी आ जाएं तो फिर किस तरीके से उनका इस्तेमाल होगा। तो टॉपिक जो है आज का थोड़ा आपको शायद कॉम्प्लेक्स लगे, क्योंकि आज आप ये समझें कि डे वन से लेकर अब तक जितनी इंफॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं सबको आज हमने एक जगह पे इस्तेमाल करना है। तो जुमला इस्मिया से बात स्टार्ट हुई। जुमला इस्मिया क्या है? वो जुमला जो इस्म से शुरू हो रहा हो, जैसे जैद नेक है। और जुमला इस्मिया के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा वो हिस्सा होता है जिससे जुमले की इब्तदा हो रही हो, खबर वो हिस्सा होता है जो मुब्तदा के हवाले से कोई खबर दी जा रही हो, कोई भी बात की जा रही हो। तो इस जुमले में जैद नेक है में जैद जो है वो मुब्तदा है और नेक है खबर है। याद रखें, क्योंकि ये जुमला इस्मिया है और हमने क्योंकि अभी तक सिर्फ इस्म पढ़ा है, इसलिए हम जुमला इस्मिया में सिर्फ और सिर्फ इस्म का इस्तेमाल करके ही जुमले बना रहे हैं। यहाँ ये बात भी हो सकती थी कि जैद पढ़ रहा है, अगर हम कहते जैद पढ़ रहा है वो भी जुमला इस्मिया होता, लेकिन पढ़ रहा की अभी हमने अरबी नहीं सीखी क्योंकि वो एक फेल है। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि वो जुमले जिसमें कोई भी फेल नहीं आ रहा, सिर्फ इसम आ रहे हैं, हम उनको किस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो जैद नेक है में जैद मुब्तदा है और खबर नेक है। अब फिर हमने देखा था कि मुब्तदा और खबर के कवायद, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आज हमने मुरक्कबात को उठाकर या तो मुब्तदा की जगह पर डालना होगा या खबर की जगह पर। तो हमें कवायद एक दफा फिर दोहराने हैं कि जुमले के अंदर कवायद क्या होते हैं। मुब्तदा के कवायद में क्या चीज है? वुसअत के एतबार से मारफा होना इसका जरूरी है। खबर इसकी अमूमन नकरा होती है बट मारफा भी हो सकती है। एराब के हवाले से अमूमन ये मरफू होते हैं, दोनों ही रफा की हालत में होता है, लेकिन अगेन
جب مرکبات کی باری آتی ہے تو کچھ مرکبات میں ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر پارٹ میں حالت جر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. بٹ اوور آل اگر آپ دیکھیں، آپ نے ایک سمپل جملہ بنانا ہے تو اعرابی حالت کیا ہوگی؟ رفع کی حالت میں ہوں گے. جنس جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں ہو سکتی ہیں لیکن مطابقت پائی جاتی ہے. عدد بھی واحد مثنیٰ جمع کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر مطابقت پائی جاتی ہے. تو یہ جو ہمارے لیے جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے وسعت اور اعراب ان دونوں کو سب سے زیادہ ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ جنس اور عدد تو اب تقریباً ہمیں سمجھ میں آ ہی گیا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن وسعت اور اعراب جب ہم لگاتے ہیں نا جملے کے اندر، وہاں ہم مسٹیک کر جاتے ہیں. تو وسعت اور اعراب کو ذہن میں رکھنا ہے. اب ہم سیدھا آ جاتے ہیں جملہ اسمیہ کے اوپر. جملہ اسمیہ میں نے سائٹ پہ یہ چارٹ پیسٹ کر دیا ہے جس میں مبتدا اور خبر کی تمام پہلو یہاں پہ بیان کر دیے گئے ہیں. اور اب ہم کیا کریں گے؟ باری باری مبتدا کی جگہ پر چیزیں رکھ کر دیکھیں گے اور پھر خبر کی جگہ پر چیزیں رکھ کر دیکھیں گے. سب سے پہلا ٹاسک ہم نے یہ کرنا ہے، جو پرانی ریپیٹیشن ہے، وہ یہ ہے کہ مبتدا کی جگہ پر ہم نے سمپل اسم رکھنا ہے جسے مفرد اسم کہتے ہیں. یعنی کہ مفرد کا کیا مطلب ہے؟ سنگولر اسم، مرکب نہیں رکھنا. ٹھیک ہے، پہلے ہم ریکال کریں گے کہ اگر خالی اسم ہو، کوئی مرکب نہ ہو، مفرد اسم ہو، سنگولر اسم ہو، سنگولر ناؤن ہو، تو آپ کا جملہ کیسے بنے گا؟ پھر اس کے بعد ہم خبر کی جگہ پہ اسی طرح رکھ کے دیکھیں گے. پھر ہم آئیں گے کہ مرکبات اگر آ جائیں تو پھر کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو مبتدا میں اگر اسم العلم رکھ دیا جائے، یعنی کوئی نام، جس طرح زید نیک ہے، تو اب دیکھیں زید مبتدا کی جگہ پر پڑا ہے. اس وقت ہم صرف مبتدا کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا؟ زید صالح. آپ نے سمپل معرفہ بنایا، زید ہے ہی معرفہ، اسم العلم ہوتا ہی معرفہ ہے. آپ نے اس کو اعرابی حالت رفع کی دی. آپ نے اس کی جنس اور عدد تو آپ ظاہر ہے اس کا چینج نہیں کر سکتے، جو اردو میں ہے وہی عربی میں رہے گا. پھر اس کے حساب سے جب خبر آئی صالح، تو پھر کیا ہوا؟ اس کو ہم نے نکرہ رکھا، یعنی ال نہیں لگایا، صرف صالح رہنے دیا. رفع کی حالت میں ان لگا دیا، اور پھر ہم نے اس کو زید کے حساب سے جنس اور عدد اس کو تعین کرا دی. ٹھیک ہے، تو زید نیک ہے، زید صالح. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا میں اگر اسم المشترک آ جاتا ہے، یعنی کوئی کامن ناؤن، جیسے کہ لڑکا نیک ہے. اب لڑکا جو ہے وہ اسم العلم نہیں ہے، اور لڑکا بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ نکرہ. تو کیونکہ مبتدا میں اب آ رہا ہے اسم المشترک، تو ایسے کیس میں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ مبتدا کیا کہتا ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے. تو اب ولد کی بجائے ہم کیا لگائیں گے؟ الولدو. تو ہم الولدو صالحن. ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے اس میں اور اس میں فرق کیا تھا؟ مبتدا اگر اسم العلم ہے تو وہ آٹومیٹیکلی معرفہ ہے. مبتدا اگر اسم المشترک ہے تو اس کو زبردستی معرفہ بنایا جائے گا ال داخل کر کے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا اگر اسم الاشارہ آ جاتا ہے، یعنی اشارہ کر کے کسی طرف کہا جائے کہ وہ نیک ہے، دور کوئی ہے اور اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے وہ نیک ہے، تو ہم نے یہاں پہ پورا ایک چارٹ پڑھا تھا اسم الاشارہ کا. اور اسم الاشارہ اب جو ہے وہ خبر کی جگہ پر جب آئیں گے تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اسم الاشارہ بھی معرفہ کی حالت میں ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی یہ ہوتے ہی مبنی ہیں. تو یہ کیا ہم نے دیکھا تھا؟ ذالکا صالحن، دور کی بات ہو رہی ہے تو ذالکا، اگر قریب کی بات ہوتی تو حاذا ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو ذالکا صالحن. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ مبتدا میں اگر اسم الضمیر لگا دیں، یعنی ضمیر کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ آلریڈی کسی کی بات کر رہے ہیں، کہ فار ایگزامپل ہم نے کہا زید نیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی ہی مزید بات کی. اب ہمارے لیے وہ ایک تھرڈ پرسن کی طرح بات ہو رہی ہے، اشارہ نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی تھرڈ پرسن کی بات کر رہے ہیں. تو تب اگر ہم وہ کو کنسیڈر کریں کہ وہ نیک ہے، تو یہاں پہ ذالکا کی بجائے اب کیا لگ جائے گا؟ ہوا صالحن. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں پہ ہوا بھی کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے آلریڈی. ٹھیک ہو گیا؟ تو اگر ہم نے سمپل چیزیں رکھی، ہم نے کیا کیا؟ ایک ساری اگزامپلز میں آگے والا پارٹ میں نے خبر سیم رکھی ہے، نیک ہے نیک ہے نیک ہے. ٹھیک ہے، اور سب جگہ آپ خبر دیکھیں سیم آ رہی ہے، صالحن 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 صالحن. لیکن کمپیریزن کے لیے میں نے ایک ہی سلائیڈ کے اوپر کیا کیا؟ مبتدا کو پہلے اسم العلم بنایا، پھر میں نے اسم المشترک بنایا، پھر میں نے اسم الاشارہ بنایا، پھر میں نے اسم الضمیر بنایا، تاکہ آپ کو کمپیریزن پتہ چل جائے. صرف اور صرف کہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ورکنگ کرنی پڑے گی؟ اسم المشترک میں. کیوں؟ کیونکہ باقی چیزیں آلریڈی معرفہ کی حالت میں ہیں. جب اسم المشترک کو آپ نے خود ال داخل کرا کر معرفہ میں لے کر جانا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھا اگر مفرد اسم، یعنی کہ مبتدا اگر مفرد ہے، یعنی
مرکب نہیں ہے, کوئی سمپل ناؤن ہے. اب ہم یہی کام خبر کے ساتھ کرتے ہیں, یعنی ہم خبر, آپ دیکھیں کہ اگر اسم العلم ہو تو کیا ہوگا. اب جملہ اسمیہ میں جب ہم خبر کے حوالے سے دیکھیں گے تو خبر اسم العلم اگر ہو جائے گی, یعنی اس کی جگہ کوئی نام آ جائے گا, تو تب بھی کیا ہوگا, جس طرح وہ زید ہے تو ذالکا زیدن. اگر اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہاں پہ وہ کیا ضمیر کی فارم میں آ رہا ہے یا اشارہ کی فارم میں آ رہا ہے. اگر اشارہ آ رہا ہے تو ذالکا, اگر ضمیر آ رہی ہے تو ہوا ہو جائے گا. لیکن آگے اب ہمارا اس وقت کنسرن خبر ہے. باہر اتنا کوئی بچہ چیخ رہا ہے. اچھا, خبر کیونکہ اب ہے زید ہے, ہمارا اس وقت کنسرن خبر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے. تو زیدن, اب کیا ہوگا, اب یہ یہاں پہ ایک ایسا کیس ہے جو کہ اس کو ہم نکرہ نہیں بنا سکتے, کیونکہ زید تو زید ہی ہے, یہ معرفہ ہی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو ایسے کیس میں جبکہ ایک چیز خبر جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اسم العلم ہے, تو یہ ایک کیس ہوگا جہاں پہ وہ معرفہ ہی رہے گی, یہ ایک مجبوری بن گئی ہے. آگے چلتے ہیں, اگر خبر اسم المشترک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ لڑکا ہے, ذالکا ولدن, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ال نہیں ہم نے داخل کیا, کیوں, کیونکہ آلریڈی ہمیں نکرہ ہی چاہیے تھا, تو اسی لیے ہم نے کیا کیا, ولدن لگا دیا. اب ہم آتے ہیں کہ خبر اگر اسم الاشارہ, تو خبر اسم الاشارہ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. آپ جب سینٹنس بولتے ہیں نا لڑکا وہ ہے, تو یہ ایک غلط سینٹنس اردو میں بھی ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ یعنی صحیح سینٹنس کی ترتیب کیا بنتی ہے, وہ لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے, تم لڑکی ہو, اس طرح کر کے بات کرتے ہیں ہم ایسے نہیں کرتے لڑکی تم ہو, یہ ایک غلط سینٹنس ہو جاتا ہے. تو اسی طرح عربی کے اندر بھی اسم الاشارہ جو ہے وہ خبر کے طور پر استعمال نہیں ہوتا. پھر اگر آپ خبر اسم الضمیر کہیں گے تب بھی وہ استعمال نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, میں تم ہم, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے خبر کے طور پر اسم العلم یا اسم المشترک ہی آ سکتا ہے. ہاں آف کورس اس کے اندر صفت آ جاتی ہے. صفت کس میں آئے گی, صفت جو ہے وہ اسم المشترک میں ہی آتی ہے. یعنی اگر ہم یہاں پہ نیک کہہ دیں, یا ہم صادق کہہ دیں, امین کہہ دیں, مسلمان کہہ دیں, تو یہ ساری کیا ہے, اسم المشترک ہی ہیں, اسی کی ایک ٹائپ ہے اسم الصفت. تو صفت تو آف کورس آ سکتی ہے. بٹ اگر ہم ان مین کیٹیگریز کی بات کریں, پراپر ناؤن, کامن ناؤن, جو آپ کا ڈیمونسٹریٹو پروناؤن اور ریلیٹیو پروناؤن, تو ان ساروں کے اندر آپ کے یہ والے پروناؤنز نہیں آ سکتے, آپ کے پراپر اور کامن ناؤن ہی آ سکتے ہیں. تو یہ ہے جملہ اسمیہ اگر خبر اور مبتدا دونوں مفرد ہوں. اب آ جاتے ہیں آج کے مین ٹاپک پہ کہ خبر یا مبتدا ان میں سے کوئی ایک چیز اگر مرکب ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے. اب کیونکہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے اب مرکب کو بھی انکلوڈ کرنا ہے, تو اس وجہ سے میں نے ایک سائڈ پہ اگر یہ چارٹ رکھا ہوا ہے جس کے اندر مبتدا اور خبر کے اصول ہیں, تو دوسری سائڈ پہ میں نے کیا کیا, مرکب کا چارٹ رکھ دیا ہے, ٹھیک ہے. اب مرکب آپ پڑھ چکے ہیں, اور اگر کسی کو نہیں یاد یا بھول گئے ہیں یا کوئی رہ گیا تھا پیچھے, تو جا کر پرانے لیکچرز کو یوٹیوب سے دیکھ لیں, اور وہاں سے آپ پورا ٹاپک اچھی طرح سمجھ لیں, اور اس کے بعد پھر یہ والی سلائیڈ سالو کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. جب ہم, یہ کون سا مرکب ہے, اشارہ اور مشار الیہ, یہ ہے مرکب اشاری. تو اس کے اندر جب اشارہ ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے, مشار الیہ بھی معرفہ ہوتا ہے. حالتیں دونوں کی رفع ہوتی ہیں, جنس مذکر مؤنث, واحد عدد واحد مثنیٰ جمع. ہمارا جو مین کنسرن ہوگا وہ اوپر کی دو چیزیں ہوں گی, وسعت اور اعراب. جملہ اور مرکب میں, مرکب اشاری میں مین فرق کیا ہوگا, صرف خبر کا فرق ہوگا. یہاں پہ خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے, اور اس مرکب اشاری میں مشار الیہ معرفہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کو فرق پتہ چل جائے گا. بہرحال اب اگر ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر مرکب اشاری کو داخل کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے, دو آپشنز ہو سکتے ہیں. پہلا آپشن کیا ہے, مبتدا کی جگہ پر مرکب اشاری کو داخل کیا جائے. تو اب کس طرح کا جملہ بنے گا, اگزامپل اس طرح کی ہے, وہ لڑکا نیک ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو لڑکا نیک تو کوئی مرکب نہیں بنتا, وہ لڑکا مرکب ضرور بنتا ہے. لڑکا نیک تو کوئی مرکب نہیں ہوتا نا, نیک لڑکا مرکب ہوتا ہے, لڑکا نیک مرکب نہیں ہوتا. اسی لیے آپ کیا کہیں گے, وہ لڑکا مرکب ہے اور آگے یہ خبر ہے اس کی, ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کیا کریں گے, ہر جملے میں سے پہلے مبتدا علیحدہ کریں گے اور پھر اس کی خبر لکھیں گے, ٹھیک ہے. مبتدا کیا ہے, وہ لڑکا, اور وہ لڑکا کیا تھا, مرکب اشاری, اشارہ ہو رہا ہے نا کسی لڑکے کی طرف, وہ لڑکا نیک ہے. اب کیا ہوگا, ذالک الولد, ٹھیک ہے, ذالک الولد. اب یہاں پہ اگر ہوتا ذالک ولدن تو جملہ بن جاتا. کیوں, کیونکہ یہ چیز ولدن جو ہے وہ مشار الیہ نہیں بنا رہی بلکہ نکرہ بن رہی ہے.
اور اب ہم نے کیونکہ الولد لکھا ہوا ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ یہ تو معرفہ ہے، اور معرفہ تو مشار الیہ ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب تھا، ابھی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے. سمپل سی بات ہے. آپ توڑ کر بھی اب اگر اپنی کنورسیشن کے اندر دیکھیں، اگر آپ کہیں ذالکا ولدن تو آپ کہیں گے دو سیپریٹ ورڈز بولے ہم نے، جملہ کمپلیٹ ہو گیا. لیکن اب جب کہیں گے ذالکل ولدو تو اس کا مطلب ہے یہ ایک بات آپ نے بنا دی، ال کے ساتھ پچھلے ورڈز کے ساتھ ال لگا کے آگے جوڑ دیا گیا ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے نا جیسے دو چیزیں گلو ہو گئی ہیں. ذالکل ولدو، ٹھیک ہے نا، ذالکا اور ولدن کو سپریٹ پڑھنا ضروری ہے، لیکن ذالکا اور الولدو کو آپ کمبائن کر کے پڑھتے ہیں. ذالکل ولدو تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے وہ لڑکا، ٹھیک ہے. اور آگے نیک ہے تو اس کی خبر ہے صالحن، تو کیا بنا ذالکل ولدو صالحن. صحیح ہے، ذالکل ولدو صالحن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا خبر مرکب اشاری ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے نیک وہ لڑکا ہے. ہم بول تو لیتے ہیں اردو میں ٹوٹی پھوٹی چیزیں اوپر نیچے، لیکن کیا یہ صحیح جملہ ہے؟ اردو میں بھی یہ صحیح جملہ نہیں ہے، تو اسی لیے خبر مرکب اشاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہم بول لیں گے تو وہ سمجھ تو اگلے کو بات آ جائے گی. جب ہم کوئی بات اردو میں کسی سے کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر کنورسیشن میں ہمارے جملے کا آرڈر ذرا خراب ہو جاتا ہے، بٹ سننے والے کو میری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح اگر عربی میں بھی ہم بولنا چاہیں گے آگے پیچھے آرڈر کر کے تو سمجھ میں تو بات آ جائے گی، لیکن اصول کے خلاف ہو جائے گی. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ٹھیک جملہ ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے نیک وہ لڑکا ہے جس طرح کوئی جملہ سینس نہیں بناتا، بالکل اسی طرح سے اس کی عربی بھی کوئی سینس نہیں بنائے گی. صحیح ہو گیا. آپ کہیں گے صالحن یا الصالح ذالک الولد، خود ہی سے سینس ہی نہیں بنتی. ٹھیک ہے، تو خبر مرکب اشاری نہیں ہوتی. صحیح ہو گیا. میں اب ہر سلائیڈ پر یہی کروں گی، پہلے مبتدا کے ساتھ ایک مرکب رکھ کے دیکھوں گی، اسی مرکب کو میں خبر میں بھی ڈالنے کی کوشش کروں گی، اور پھر ہم دیکھیں گے کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو کیا ہوگا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اگلا ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی یعنی وہ مرکب جس کے اندر کوئی وصف بیان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے، جیسے نیک لڑکا، اچھا لڑکا، اچھی لڑکی، خوبصورت بچی وغیرہ وغیرہ. اور یہ تو سمپل ہے، اس میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں اس میں ہم نے کیا چیز پڑھی تھی، موصوف صفت دونوں ایک دوسرے کے فلی کمپیٹیبل ہونے ضروری ہیں. اگر ایک طرف آ رہا ہے رفع تو دوسری طرف بھی رفع آنا ضروری ہے. اگر ایک طرف آ رہا ہے معرفہ دوسری طرف معرفہ آنا ضروری ہے. ایک مذکر ہے تو دوسرے کو مذکر ہونا ضروری ہے. ایک واحد ہے تو دوسرے کو واحد ہونا ضروری ہے. صرف یہاں پہ وہ کچھ اصول آپ کو یاد ہوں گے کہ جب غیر عاقل کی جمع آ جاتی ہے تو وہاں پہ واحد مؤنث جنس لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک سیپریٹ ایک کیس ہے، تو وہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا. لیکن اوور آل جنیریکلی یہ سب سیم ہوتے ہیں. تو اب اگر ہم دیکھیں اس کی اگزامپل، تو مبتدا میں مرکب توصیفی رکھ کر دیکھتے ہیں. نیک لڑکا زید ہے. ہم نیک لڑکے کی بات کر رہے ہیں، کسی نے سوال کیا بھی نیک لڑکا کون تھا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں نیک لڑکا زید تھا یا نیک لڑکا زید ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جب ہم نے بات کی تو کیا ہوا، اب نیک لڑکا الولد الصالح، نیک لڑکا مرکب توصیفی تھا، اور ہم نے یہاں پہ اس کو کیا کیا. اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے ولد صالح کیوں نہیں لکھا، لگا تو میں سکتی تھی نا ولد صالح، لیکن نیک لڑکا کی جگہ میں نے الولد الصالح کیوں لگایا، ال کیوں اضافہ کیا دونوں الفاظ پہ؟ کیونکہ ابھی یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور مبتدا کا جو بیسک رول ہے وہ کیا کہتا ہے، معرفہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیز اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ یہ مرکب چارٹ کے مبتدا والے حصے میں آ رہا ہے یا خبر والے حصے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر خبر میں ہوتا تو نکرہ رکھتے، کیونکہ یہ مبتدا میں ہے تو ہم نے اس کو معرفہ رکھا ہے. صحیح ہو گیا. تو نیک لڑکا زید ہے، الولد الصالح اس کو ہم نے اوور آل پکڑ کے معرفہ میں کر دیا، اور پھر آگے خبر دے دی کہ وہ زید ہے، زیدن الولد الصالح زیدن. اب ہم مرکب توصیفی کو خبر کی جگہ پر لے کر جائیں گے. زید نیک لڑکا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی پاسبل ہے. تو اب کیا ہوگا، زید ہو گیا مبتدا، خبر بن گئی نیک لڑکا، اور کیونکہ اب خبر ہے نیک لڑکا اسی لیے اب فرق کیا ہوگا، اب ولد صالح، اب نکرہ ہو جائے گا، ال دونوں میں سے ہٹ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اس کی عربی بنے گی زید ولد صالح. صحیح، آگے چلتے ہیں. اگلا مرکب، مرکب اضافی.
مرکب اضافی کے رول تھوڑے سے فرق تھے. وہ کیا تھے کہ مضاف الیہ جو ہے اس کا حالت جر میں ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک اعراب ہم یہی کہہ رہے تھے نا, کچھ بھی ہو سکتے ہیں, یا رفع ہے یا کچھ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اب یہ وہ مرکب ہے جس کے اندر مضاف الیہ یعنی سیکنڈ ورڈ جو ہوتا ہے عربی کے اندر آنے والا مرکب کے اندر, مرکب اضافی میں جو سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے اس کا حالت جر میں ہونا لازمی ہے. اس کے علاوہ مضاف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ مضاف میں آپ کے اعراب کچھ بھی ہو سکتے ہیں, وسعت کچھ بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیا ہوگا؟ ال داخل نہیں ہوگا, چاہے وسعت معرفہ یا نکرہ, ال داخل نہیں ہوگا. اعراب ہلکا ہوگا. اعراب ہلکا کا ہم نے کیا کیسز پڑھے تھے؟ اعراب ہلکا کرنا ہے تو اس میں کیا ہے, اگر تو تنوین ہے تو تنوین ہٹا کر سمپل ایک زیر زبر پیش لگائیں. اگر الف نون یا واو نون یا نون والے یعنی ایسے الفاظ ہیں جو نون پہ اینڈ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے الفاظ ہیں جو نون پہ اینڈ ہو رہے ہیں, اس میں میں نام کی بات نہیں کر رہی, فار ایگزامپل عثمان, رحمان, ریحان, یہ نہیں, میں پراپر آپ کو پتا ہے کن چیزوں کی بات کر رہی ہوں, مثنیٰ اور جمع سالم, انہی کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں نا, آنی, اینی, اینی, اونا, اینا, اینا. ٹھیک ہے, تو یہ جو الفاظ ہیں ان کے اگر یہ مضاف کے طور پر آ رہے ہیں تو ان کا اعراب میں سے نون ہٹ جائے گا, ان الفاظ میں سے نون غائب ہو جائے گا. یعنی ان شارٹ آپ نے مرکب اضافی میں جو پہلا ورڈ ہوتا ہے مرکب اضافی کا, اس کے اندر ال نہیں لگانا, پلس یہ یعنی ضروری ہے ال نہیں لگانا, پلس اس میں سے ایک چیز اینڈ سے ڈراپ کرنی ہے. اگر تو وہ تنوین ہے موجود تو ایک تنوین کی چیز گرا دیں, اگر وہ تنوین کے علاوہ کوئی لفظ ہے تو اس میں سے اعراب میں سے نون ڈراپ کر دیں. ڈراپ ضرور کرنا ہے اور اگلے ورڈ کو ہمیشہ حالت جر میں لے کے جانا ہے. اس انداز سے چیزوں کو یاد رکھیں گے تو پھر آسان رہے گی. دو شرائط, پہلے ورڈ میں ال نہیں لگے گا اور اس ورڈ کے اینڈ سے کوئی چیز ضرور گرے گی. اگر تنوین ہوئی تو تنوین گرے گی, اگر نون ہوا تو نون ڈراپ ہوگا. دوسرا رول, اگر جو سیکنڈ ورڈ ہے اس کا حالت جر میں ہونا ضروری ہے. بس اتنی چیز یاد رکھنی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مبتدا میں اگر مرکب اضافی آئے تو کیسے لکھیں گے ہم اس کو. زید کی بیٹی فاطمہ ہے. اب زید کی بیٹی مرکب اضافی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ مرکب اضافی میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے, بیٹی پہلے آ جاتی ہے, زید بعد میں چلا جاتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ان کے آرڈر فرق ہو جاتے ہیں. تو بیٹی کو کیا کہتے ہیں؟ بنت. ال تو لگانا نہیں, اور بنت کا نارمل فارم کیا ہے؟ بنتن, تو اس میں سے تنوین بھی ڈراپ کرنی ہے. تو بنتو پہلا ورڈ ہوگا بنتو, اور زید کو کیا کرنا ہے؟ سیدھا سیدھا جر میں لے جانا ہے, بنتو زیدن. ٹھیک ہے, مرکب اضافی بن گیا. زید کی بیٹی بنتو زیدن, کراس کیا, ال ہٹایا, تنوین ڈراپ کی, اور اگلا ورڈ جر میں لے گئے, بنتو زیدن, اور آگے خبر آگئی فاطمہ, فاطمہ تو. ٹھیک ہے, تو بنتو زیدن فاطمہ تو, زید کی بیٹی فاطمہ ہے. اب مرکب اضافی کو اگر خبر میں لے جائیں تب کیا ہوگا؟ فاطمہ زید کی بیٹی ہے. اب کیا بنے گا؟ مبتدا تو فاطمہ ہے, خبر بن گئی مرکب اضافی, تو اس میں خبر وہی رہے گی, اس میں کوئی رول چینج نہیں ہوگا, کیونکہ اس کے اندر رول پورے کے پورے اپنے لگیں گے اس کے. ٹھیک ہے, اس کے اپنے لگیں گے. اب کیا ہوگا؟ بنتو زیدن, وہی چیز رہے گی, وہی چیز رہے گی. اب آپ نوٹس کریں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہاں تو نکرہ تھا, یہاں معرفہ تھا, تو یہ دونوں چینج کیوں نہیں ہوئے؟ اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ آپ اسے کنسیڈر معرفہ ہی کریں گے, کیوں؟ کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ پہ ہے. اسے کنسیڈر نکرہ ہی کریں گے کیونکہ یہ نکرہ کی جگہ پہ, خبر کی جگہ پہ. لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ یہ معرفہ نکرہ نہیں ہے؟ صرف ہمیں آرڈر سے پتہ چلے گا. اگر یہ شروع میں آ رہا ہے تو یہ مبتدا ہے اور ہم اسے کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ال نہیں لگا سکتے, ہم ال نہیں لگا سکتے, پھر بھی معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ شروع میں آیا اس کے خبر بن کے, مبتدا بن کے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم کہیں گے جی اس میں کیسے پتا چلے, اس میں تو تنوین ہی نہیں ہے. تو ہمیں اگین اس کے آرڈر سے پتا چلا ہے, کیونکہ یہ خبر بن کے آ رہا ہے تو ہمیں پتا ہے کہ یہ نکرہ ٹرانسلیٹ ہوگا. جب ٹرانسلیٹ کر کے ہم اسے اردو میں کنورٹ کریں گے تو ہمیں پتا ہے یہ نکرہ ہی ہے. ٹھیک ہو گیا, تو کیا بنے گا؟ فاطمہ بنت زیدن. یہ ہو گیا مرکب اضافی. اب چلتے ہیں آخری چیز کی طرف جو ہے مرکب جاری.
مرکب جاری میں چارٹ اور سمپل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ تو حرف ہوتا ہے، حروف جارہ، اور حروف جارہ اسم تو ہے نہیں، اسی لیے ان کے اوپر تو نہ وسعت چیک کرنی ہے، نہ اعراب چیک کرنی ہے، نہ جنس چیک کرنی ہے، نہ عدد چیک کرنا ہے، حروف ایز اٹ از آ جائیں گے. صرف بچ جاتا ہے دوسرا پارٹ جو کہ ہے مجرور، اور مجرور نام سے ظاہر ہے کہ کچھ بھی اور نہیں کرنا، ساری چیزیں اس کی اپنی چل رہی ہوں گی مطابقت کے ساتھ، صرف اور صرف اعراب اس کے جر ہونے ضروری ہیں. تو اب تک ہم نے 2 کیسز پڑھ لیے جن میں اعرابی حالت جر ہونی لازمی ہے، اور وہ کون سے 2 کیسز تھے؟ ایک تھا مضاف الیہ اور دوسرا مجرور، دونوں میں حالت جر میں ہونا لازمی ہے. آپ چلے گا ٹھیک ہے. تو مبتدا میں مرکب جاری نہیں آ سکتا، مبتدا میں مرکب جاری نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، کیونکہ آپ خود سوچیں عربی کے اندر جب ہم حرف سے بات سٹارٹ کریں گے تو اگر میں کہوں فی المسجدی اور آگے بات سٹارٹ کر دوں تو وہ بات کچھ سینس نہیں صحیح بناتی. عربی کے اندر یہ رول ہے کہ مبتدا کے اندر مرکب جاری نہیں آتا. ٹھیک ہے، عربی میں یہ رول ہے. خبر کے اندر مرکب جاری آ سکتا ہے، اور کیا ہوگا؟ زید مسجد میں ہے، جیسے اگزامپل ہو گئی. ٹھیک ہے، زید مسجد میں ہے. اب اردو کے حوالے سے جب اس کو ہم سیٹ کریں مبتدا کے طور پہ فار ایگزامپل، تو اگر میں کہوں مسجد میں زید ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہوتے ہیں اردو میں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم عربی کے اندر اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، عربی والے نہیں کرتے، تو ہم یہی کہیں گے کہ زید مسجد میں ہے اس کریکٹ فارم. تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کی عربی کیسے بنائیں گے؟ زید یہاں پہ مبتدا ہے، زید مسجد میں جو ہے وہ حروف جاری ہے، تو اس کو کیا مرکب جاری ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ فی المسجدی. میں کا جو حرف ہے وہ ہے فی، اور آگے ہم ال لگا دیتے ہیں، اور پھر اینڈ میں ہم اس کو حالت جر میں کر دیتے ہیں، تو فی المسجدی. زید فی المسجدی، زید فی المسجدی کا مطلب ہے زید مسجد میں ہے. تو یہ مرکبات ہم نے دیکھ لیے. اس میں ایک چیز اور ہے کہ مرکب جاری کو اوریجنلی عربی کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر بھی بن کر نہیں آتا. اگر یہ خبر کے طور پر آ جائے تو اس کا مطلب ہے ایکچولی خبر مسنگ تھی. ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں وہ کہتے ہیں سینٹنسز پورے پراپر یہ ہوتے ہیں کہ زید مسجد میں ہے ایک ادھورا سینٹنس ہے. اصل سینٹنس ہونا چاہیے تھا زید مسجد میں بیٹھا ہے، یا زید مسجد میں کھڑا ہے، یا زید مسجد میں کام کر رہا ہے، یا کچھ بھی ایسا. یہ عربی والے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اصولی طور پر مرکب جاری خبر میں بھی نہیں آتا. یہ عربیوں کا ایک رول ہے کہ اصولی طور پر مرکب جاری ایز اے خبر نہیں آ رہا ہوتا. یہ تب ایز اے خبر ٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اگر اس کی ایکچوئل خبر مسنگ ہے، جیسے کہ بیٹھا ہے یا کیا کر رہا ہے وہ وہاں پہ. تو مرکب جاری اگر ایز اے خبر مجبوری میں آ جائے، اور وہ مجبوری کب بنے گی؟ جب اس کی اوریجنل خبر موجود نہیں ہے جملے میں، تو ہم اس خبر کو کیا کہیں گے؟ قائم مقام خبر. یعنی یہ ایکچولی خبر نہیں تھی، یہ قائم مقام اس کی خبر بن گئی ہے. جیسے ہم وہ قائم مقام وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، یا اس طرح بنا لیتے ہیں نا، قائم مقام صدر، یا اس طرح کی کوئی چیز. ٹھیک ہے، تو یہ وہ والی چیز اس کو کہتے ہیں. بہرحال آپ کے لیے میں نے اس لیے رکھ دیا کیونکہ ہم تو اردو سے چیزیں کنورٹ کر رہے ہیں، یا ہم عربی سے ٹرانسلیٹ کریں گے، تو ہم گرامر کے اتنے مشکل اصول میں نہیں گھستے کہ بھئی نہیں ہے. یہ مرکب جاری ایز اے خبر ٹریٹ تو ہو رہا ہے نا، چاہے اسے قائم مقام خبر ہی کیوں نہ کہیں. آ تو رہا ہے نا، آ تو سکتا ہے نا. اس طرح کی ایگزامپلس بہت ساری ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے میں نے اس کو یہاں پہ کراس نہیں کیا، بلکہ یہاں پہ میں نے پراپر ایگزامپل سے شو کیا کہ عموماً ہم اس طرح کی چیزیں ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر عرب لوگ یہ کہتے ہیں فار ایگزامپل کہ مرکب جاری جی مبتدا میں بھی نہیں آتا، خبر میں بھی نہیں آتا، تو پھر کہاں پہ آئے گا؟ اس کا بھی آج کے لیسن میں ہم جواب پڑھیں گے. اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے آسان کرنے کے لیے جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال ایک سلائیڈ پہ میں نے سارا پیسٹ کر دیا ہے، تاکہ آپ جب ساری چیزیں پریکٹس کرنے کے بعد کبھی کنفیوز بھی ہوں تو اسے ایک سلائیڈ کو کھول دیں اور کمپیریزن کر لیں، آپ کو سب کلیئر ہو جائے گا. مبتدا میں مرکب اشاری وہ لڑکا نیک ہے، ذالک الولد صالح. مرکب توصیفی نیک لڑکا زید ہے، الولد الصالح زید. مرکب اضافی زید کی بیٹی فاطمہ ہے، بنت زید فاطمہ. تو مرکب جاری نہیں ہو سکتا مبتدا. اب خبر میں آ جائیں تو خبر میں مرکب اشاری، پھر مرکب توصیفی. مرکب اشاری خبر میں نہیں ہوتا، مرکب توصیفی ہو سکتا ہے، زید نیک لڑکا ہے، زید ولد صالح. مرکب اضافی بھی خبر میں جا سکتا ہے، فاطمہ زید کی بیٹی ہے.
फातिमतु बिन्तु ज़ैदिन, मुरक्कब जारी भी खबर में जा सकता है कायम मकाम खबर बनकर, तो हम ये कहेंगे ज़ैद मस्जिद में है, ज़ैदुन फिल मस्जिदी। ये एक कंप्लीट चार्ट है जिसे आपको अपने जहन में रखना है, ठीक है। अलग अलग रूल्स भी जहन नशीन करने हैं, और फिर अगर कभी कंफ्यूज हो या कंपैरिजन करना चाहें तो ये चीजें आपके सामने होनी चाहिए। अब आ जाते हैं एक और चीज के बारे में कि जुमला इस्मिया में मुताल्लिक क्या होता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन कब अराइज होगा, जब अराइज ये होगा कि अगर अरब लोग कहते हैं कि मुरक्कब जारी ना मुब्तदा में आ सकता है ना खबर में आ सकता है, तो फिर आता कहाँ है? आता तो जुमले में ही है, फिर कहाँ आता है? तो बेसिकली जुमला इस्मिया में एक चीज और भी होती है, बेसिक कंटेंट नहीं है। बेसिक कंटेंट जुमला इस्मिया का मुब्तदा और खबर ही है, लेकिन जुमला इस्मिया का एक कंटेंट और भी है। वो क्या है? मुताल्लिक, ठीक है, मुताल्लिक। उस मुताल्लिक के अंदर अमूमन मुरक्कब जारी छुपा होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखी हुई है मैंने, जैद मस्जिद में बैठा है। अब तीन चीजों में जुमला स्प्लिट हो गया। एक है जैद, खबर उसके बारे में दी जा रही है कि वो बैठा हुआ है। आप देखें, जैद को मैंने मुब्तदा रखा, खबर उसके बारे में क्या दी है कि वो बैठा हुआ है, लेकिन कहाँ बैठा है उसके मुतालिक जरा एक्सप्लेनेशन के साथ बात की गई है। तो इस वजह से वो क्या है कि वो मस्जिद में बैठा है, इसीलिए यहाँ पे ये मुतालिक के तौर पे आ गया। उर्दू के जुमलों में अमूमन मुताल्लिक बीच में आ रहा होता है। अरबी में ये ऑर्डर थोड़ा सा फर्क हो जाता है, मुब्तदा तो मुब्तदा ही रहता है, लेकिन खबर पहले आ जाती है और मुताल्लिक बाद में आ जाता है। कभी कभार ये रूल भी वॉयलेट अरबी में होता है, सम टाइम्स अरबी में भी मुताल्लिक पहले आ जाता है जिस तरह उर्दू में आया हुआ है। मगर अमूमन जो करते हैं क्या है, अगर बाय रूल चले ना सही से, तो फिर क्या होता है, पहले मुब्तदा लिखना होता है, फिर खबर लिखनी होती है, फिर मुताल्लिक लिखना होता है, ठीक है। तो अगर हम इस जुमले को प्रॉपर अरबी रूल के मुताबिक ट्रांसलेट करें तो हम क्या करेंगे, मुब्तदा इसमें जैद था तो जईदुन, बैठा है खबर है तो जालिसुन, और मुताल्लिक क्या है पूरा मुरक्कब जारी, वो क्या हो गया, फिल मस्जिदी, जईदुन जालिसुन फिल मस्जिदी, ठीक है। मुताल्लिक अमूमन मुरक्कब जारी ही होता है। यहाँ अदर वर्ड्स में आप ये कह सकते हैं कि मुरक्कब जारी एक्चुअली मुताल्लिक होता है। कभी कभी वो खबर की तरह आ जाता है, क्योंकि अगर एक्चुअल खबर मिसिंग होगी जुमले में से तो फिर वो खबर की तरह ट्रीट होना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये थी ओवरऑल आज का लेक्चर, और अब हम आएंगे ठीक ठाक मुश्किल सी एक प्रैक्टिस में। दो, आज मैं आप लोगों को पैराग्राफ पूरे अरबी में ट्रांसलेट करवाऊंगी, पूरे दो बड़े बड़े पैराग्राफ इस तरह के, ठीक है। अब सारी की सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लें और इसका जवाब दें मुझे। क्या आप लोग करना चाहेंगे या ये मैं पूरा खुद करवाऊँ, आप मुझे बताएं। इस तरह से आप लोगों के लिए स्लाइड पे रखा है कि हर स्लाइड पे इस पूरे पैराग्राफ में से एक जुमला आएगा, वो उसको प्रॉपर मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, मैं बताऊंगी ये मुब्तदा है ये खबर है, फिर उसको हम अरबी में ट्रांसलेट करेंगे और फिर हम उसको पैराग्राफ में लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा चलेगा। तो सबसे पहला सेंटेंस है, अल्लाह हमारा रब है। अच्छा आयशा, आपसे ही स्टार्ट करते हैं। अल्लाह हमारा रब है, इसमें से आप मुझे बताएं कि मुब्तदा क्या है, और मुब्तदा क्या है, पहले मुब्तदा की बात करें। अल्लाह। अल्लाह मुब्तदा है, और इसको अरबी में किस तरह लिखेंगे, मुब्तदा के रूल्स सारे अप्लाई करते हुए, एराब लगाते हुए। अल्लाहु। अल्लाहू, बिल्कुल, ये है इस्मुल अलम। तो इस्मुल अलम क्योंकि वैसे ही मारफा है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, अल्लाहू। ठीक हो गया। खबर क्या है? रब है। नहीं, हमारा रब। हमारा हमारा रब। रब है। हमारा रब पूरा आएगा, हमारा रब है। ये क्या है, हमारा क्या रब है। ये क्या चीज है हमारा रब? अम, ये खबर। खबर है, लेकिन खबर में अब जिस तरह मैंने इधर अल्लाह के नीचे लिखा है ये इस्मुल अलम है, यहाँ पे ये क्या चीज है, हमारा रब क्या है? ये ये इसमें ज़मीर में आएगा। ये मुरक्कब में आता है, कौन सा मुरक्कब होगा? मुरक्कबे इजाफी। मुरक्कब इजाफी, ठीक है। इस तरह से जब आप सेपरेट करेंगे जी ना चीजों को, फिर आपको उसका रूल लगाना आसान हो जाएगा। अब मुरक्कब इजाफी को सोचें कि मुरक्कब इजाफी में सबसे पहले क्या करना होता है, क्रॉस करना होता है ना वर्ड्स को, जी जी। तो उनकी जगह सेपरेट करें। फिर मुरक्कब इजाफी में रूल क्या होता है, पहले लफ्ज पे अल नहीं दाखिल करना, तनवीन नहीं दाखिल करनी, और दूसरे वर्ड को जर में रखना है। अब बताएं हमारा रब का क्या बनेगा? रब्बुना। रब्बुना, अल्लाहु रब्बुना। ये रब्बुना। है, बिल्कुल ये है, अल्लाह हमारा रब है, अल्लाहु रब्बुना।
ٹھیک ہے. اسی رب. pattern اگلا سینٹنس ہے وہ ہمارا خالق ہے. اس میں مجھے کون بتائے گا کہ مبتدا کیا ہے؟ وہ جی وہ. اور وہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ یہاں پہ کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے؟ یہ ضمیر ہے، اسم الضمیر. ضمیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی پیچھے پیراگراف پڑھتے آ رہے ہیں اور ابھی ہم نے پیچھے سے وہ چیز کنٹینیو کی ہے. تو اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اسی لیے ہم اس کو اس میں ضمیر کہیں گے. تو اس کی کیا ہوگی ٹرانسلیشن عربی میں وہ کی؟ ہوا. ہوا. ویری گڈ. اب اگلے چیز ہے خبر. اس کی خبر کیا ہے؟ ہمارا خالق ہمارا خالق. ہے. اور ہمارا خالق کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اسم ہے یا مرکب ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی ہے. دیکھیں مرکب ضمیر کا استعمال مرکب اضافی میں ہی خالی ہو رہا تھا. نہ تو اشارہ میں ہوتا ہے، نہ توصیف میں ہوتا ہے، نہ جاری میں ہوتا ہے، اضافی میں ہی ہوتا ہے. ہم تعلق قائم صحیح. کرتے ہیں نا کسی. ایکچولی ہم یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ انسان کا خالق یا ہم کہیں گے ہمارا خالق. دونوں نسبت دی جا رہی ہے نا، دونوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، کسی کی طرف نسبت دی جا رہی ہے. تو ہمارا خالق جتنے ضمائر والے ہیں نا وہ سارے کے سارے آپ کے مرکب اضافی بنتے ہیں. مرکب اضافی. اب اس کو کریں آپ رولز لگا کر اس کو سالو کریں. ہمارا خالق کو خالقنا. خالقنا. وہ ہمارا خالق ہے. ہوا خالقنا. ہوا خالقنا. رخسانہ باجی اگلا آپ ٹرائی کریں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تمام تعریفوں کو حمد بولا جاتا ہے، ساری تعریفوں کو. آپ مجھے بتائیں اس میں مبتدا کیا ہے؟ مبتدا تمام تعریفیں. جی تمام تعریفیں مبتدا ہے. یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ کوئی اسم ہے یا یہ کوئی مرکب ہے؟ یعنی سب کی سب تعریفیں. یہ کیا ہے؟ کوئی اسم ہے یا کوئی مرکب ہے؟ یہ مرکب توصیفی. نہیں نہیں نہیں، یہ مرکب نہیں ہے. یہ اسم ہی ہے. یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کتابیں جی. جمع کتابیں ہو گئیں یا ساری کتابیں ہو گئیں، تو ہم اس کو ایکچولی ساری کو ہم اردو میں ضرور لکھ رہے ہوتے ہیں، عربی میں ہم اس کے لیے پراپر کتب لکھ رہے ہوتے ہیں، ورڈ. ٹھیک ہے. اسی طرح تمام تعریفوں میں سب کی سب چیزیں آ گئی نا، تو اس میں الگ سے کوئی ورڈ نہیں ہے. تمام تعریفوں کا مطلب یہی ہے کہ اوور آل ایک ہی ورڈ ہے یہ. ٹھیک ہے. اسم المشترک ہے یہ. جی. اس کو ٹرانسلیٹ کریں عربی میں. تمام تعریفوں کی عربی کیا ہوتی ہے؟ الحمد للہ. الحمد. ہاں یہ تو یہ تو پورا ہی پکا پکایا مل گیا نا. الحمد. الخبر کیا ہے؟ اللہ کے لیے، یعنی مرکب جاری. اور یہ ہے للہ. ہاں. صحیح ہو گیا. وہ نہیں، مجھے سمجھ بھی آ گیا ہے. اسم ہاں. مشترک ہے لیکن اسے نا معرفہ. معرفہ اس لیے الحمد. کرنا ہے کیونکہ یہ مبتدا میں ہے. جی ٹھیک ہے. جی جی. مبتدا میں تھا، اسی لیے جب ہم پڑھتے ہیں نا آیت سورہ فاتحہ کی الحمد للہ، تو آج آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی سب کو کیوں ہے الحمد للہ. الحمد ایک اسم ہے اور وہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. تعریفوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو ہم نے مبتدا جب رکھا تو اس کو ہم نے معرفہ بنایا، الحمد کیا. ٹھیک ہو گیا. پھر جب خبر آئی تو خبر کیا تھی؟ اللہ کے لیے. اور یہ ایک مرکب جاری تھا. ٹھیک ہے. تو اب مرکب جاری کیا ہوتا ہے؟ کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لام زیر لی. ٹھیک ہے. اور اللہ تو اللہ ہی ہے، اور جر میں آنا ہے تو للہ. ٹھیک ہے. للہ. تو الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الحمد للہ. اچھا اگلا اب کون کرنا چاہے گا؟ زکیہ آپ ہیں آن لائن؟ جی. جی. ہم اس کے بندے ہیں. اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ ہم. ہم. اور یہ کیا چیز ہے؟ اسم ہے یا مرکب؟ یہ تو اسم ہے. اور کون سا اس اسم میں ہے؟ اس میں ضمیر. اسم ضمیر. اس کی کیا عربی ہوگی؟ ہم ہوتا ہے نحن. نحنو. ویری گڈ. اب خبر کیا ہے؟ اس کے بندے. اس کے بندے. اور بندے جو ہے وہ ایک بندے کو عبد کہتے ہیں، اور عبد کی جمع کیا ہے؟ عباد. کیونکہ ہم سارے ہیں تو اس میں جمع آئے ہاں گی. جی. ٹھیک ہے. عباد آئے گی. اور یہ کیا ہے؟ اس کے بندے کیا ہے؟ اسم ہے یا مرکب؟ مرکب. کون سا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اس کی ٹرانسلیشن کریں. عبدہ. عبد نہیں بولنا، زیادہ بندے ہیں. عبادو. عبادہ. عبادو. بالکل. ویری گڈ. عبادہ. عبادو. نحنو عبادہ. ہم اس کے بندے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ ہوتا ہم اللہ کے بندے ہیں تو آتا نحنو عباد اللہ.
صحیح ہو گیا. انہی چیزوں کو ویریشنز دے دیں گے, ٹرائی کریں پریکٹس کے لیے. اچھا, اگلا ورڈ ہے ہم مسلمان. جملہ ہے ہم مسلمان ہیں, مبتدا اس میں ہم, اس میں ضمیر نحنو, خبر ہے مسلمان, اسم المشترک مسلمون. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا بنے گا, نحنو مسلمون. یہ وہ جملہ ہے جو سمپل جملہ ہے جس میں ایک مبتدا اسم ہے اور ایک خبر اسم ہے. اسلام. اسلام مبتدا ہے, یہ سوری میں نے خود ہی بتا دیا, یہ اسم المشترک ہے. ٹھیک ہے, اس کی جی. بتائیں عربی کیا ہوگی. تو اسلام کو ماضی بنائیں. الاسلام ہاں جی, الاسلام. الاسلام, الاسلام. جی. اور اب آئے گا خبر. خبر کیا ہے, ہمارا دین. ہمارا دین. ہمارا جی. دین کیا ہے, اسم ہے یا مرکب. ہمارا دین مرکب. جی, کون سا مرکب ہے. یہ مرکب توصیفی. نہیں 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 نہیں, توصیفی میں تو کوئی صفت ہوتی ہے. اچھا ہاں, توصیفی میں تو یہ تو صفت نسبت ہوتی دی جا رہی ہے. ہے. جی جی, یہ ہے اضافی, مرکب اضافی. مرکب اضافی, مرکب اضافی. اس کو کریں, اس کا کیا ہوگا. اس کی کا عربی ہوگا کیا ہے؟ دین. دین دینو. دینو. دینو نا, نحنو. دینونا, نہیں 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 دین. دینونا, دین. دینونا. دینونا. اچھا, ہاں جی, دینونا. دینونا. جی بالکل. میں آپ کا مائک میوٹ کر رہی ہوں. اسلام. ٹھیک ہے, ہاں میں آپ کا مائک اب میوٹ کر رہی ہوں کیونکہ پیچھے سے شور آتا ہے, تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں. دینونا, دینونا کیا ہے, کیوں ہے. دیکھیں ہمارا میں آپ لوگ کنفیوز ہیں. ہمارا اگر یعنی کہ اسم الضمیر کی طرح مبتدا میں آ رہا ہوتا, یا یہ مرکب اگر ہاں مبتدا میں اگر خالی اس میں ضمیر کی طرح آ رہا ہوتا نا, ہم ہوتا, ہم تو نحنو ہوتا ہے. ہمارا تو یقیناً کسی چیز کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے. میں اپنے آپ کو ہمارا تو نہیں بولوں گی, میں اپنے آپ کو میں بولوں گی نا, یا میں اپنے آپ کو ہم بولوں گی. ٹھیک ہے, تو میں نسبت نہیں دے رہی کسی کو. لیکن اگر میں اپنی کسی چیز کی بات کرنے لگوں گی تو میں کیا کہوں گی, ہماری, ہمارا, یا تمہاری, یا تمہارا, یا میری, یا میرا, ایسی بات ہوگی نا. تو جب یہ ہمارا آ جاتا ہے, تمہارا آ جاتا ہے, ان سب کا آ جاتا ہے, تو یہ سارے اضافی بن جاتے ہیں. پھر اس میں کون سا اسم لگے گا, اس میں ضمیر کی کون سی فارم لگے گی, کیونکہ یہ مضاف الیہ بن جاتے ہیں, اس وجہ سے یہ جو ہے حالت جر میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, تو اسلام ہمارا دین ہے, الاسلام دیننا. اگلا جملہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں. محمد. محمد, اور محمد کیا ہے, یہ اسم علم. اس میں علم ہے, اور اس کی عربی کیا بنے گی, محمد. محمد. خبر کیا آئے گی, ہمارے نبی ہیں. ہمارے نبی ہمارے نبی. ہیں. بالکل, ہمارے نبی ہیں. اور یہ کیا چیز ہے, یہ ہے مرکب اضافی. مرکب اضافی. اور مرکب اضافی کس طرح سے یہ بنے گا عربی میں, یہ بنے گا نبینا. نبینا. ویری گڈ, ویری گڈ. محمد نبینا. شاباش. میں نے پوچھنا تھا کہ مرکب اضافی کیا مرکب توصیفی بھی ہو سکتا ہے. مرکب اضافی مرکب توصیفی کیسے ہو سکتا ہے, کوئی اگزامپل دیں. اب جیسے یہ ہے کہ ہمارے نبی ہیں, ہاں, یہ اچھا, یہ تو نہیں نسبت ہو یہ گئی. تو مطلب نسبت دی جا رہی ہے, ہماری ہاں نسبت ہو رہی ہاں, ہے. صحیح صحیح صحیح. ہاں, مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا توصیفی میں تو پراپر کہ صفت آتی ہے. ہاں, نہیں توصیفی میں تو ٹھیک 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 اگر ہم کہتے ہیں ہمارے ٹھیک. پیارے نبی, پھر ہم پیارے نبی کو کہتے جی ہیں جی جی, مرکب ہے. ٹھیک ٹھیک. محمد النبی یونا. ٹھیک ہے, چلیں اب ٹائم کیونکہ شارٹ ہے, میں آگے والے کام خود کروا دیتی ہوں. وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں. اس میں مبتدا کیا ہے, وہ اس میں ضمیر ہے ہوا. ٹھیک ہے, پھر خبر کیا ہے, عبداللہ کے بیٹے, عبداللہ کے بیٹے. اور یہ کیا ہے, مرکب اضافی. یہاں پہ آگے آپ پھر ایک دفعہ کنفیوز ہوں گے, کیونکہ ویسے کیا بننا چاہیے, بیٹے کو کیا کہتے ہیں, ابن. ٹھیک ہے, ابنو عبداللہ ہونا چاہیے تھا نا, ابنو عبداللہ. لیکن ابھی میں کیا لکھ رہی ہوں, ابنو عبداللہ. ویسے ہمیں کیا لگ رہا تھا, ہونا ہی چاہیے تھا ابنو عبداللہ ہی, کیونکہ ہم عبداللہ پڑھتے ہیں نام عبداللہ ہی. تو لیکن میں نے یہاں بھی زیر کیوں ڈالا, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو عبداللہ اٹ سیلف ایک مرکب اضافی ہے. تو یہ جو مثال لکھی ہے نا میں نے, عبداللہ کے بیٹے,
یہ مثال ہے پیچیدہ مرکب اضافی کی. یعنی عبداللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کے بندے کے بیٹے. ایسے کیس میں نے کیا کہا تھا؟ درمیان والا لفظ اس کی بھی صفات فالو کرے گا اور حالت جر میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اسی لیے عبداللہ آئے گا یہاں پہ. اگر عبداللہ اٹ سیلف خالی کہیں آ رہا ہو، یعنی مرکب اضافی کے طور پر الگ سے عبداللہ آ رہا ہو، تو آپ عبداللہ ہی لکھیں گے. لیکن اگر آپ اسے ایز پیچیدہ مرکب اضافی بنا رہے ہیں اور اس کے آگے کوئی مزید نسبت دے رہے ہیں تو ابن عبداللہ ہی آئے گا. ٹھیک ہے، عائشہ آپ نے کوئی کوشچن کرنا ہے؟ آپ کا ہینڈ ریز. جی میم. جی مجھے نا تھوڑی کنفیوژن رہتی ہے ذالکا اور ہوا کے استعمال میں. جی جی تو بتائیں. اس کی نہیں مجھے، مطلب دونوں وہ کے لیے یوز ہوتے ہیں نا، جی ذالکا جی جی، بھی ذالکا اشارتاً استعمال ہوتا ہے نا، اشارتاً. مطلب جب اب ہم پہلے سے کوئی کیونکہ ذکر جی نہ جی، ہو رہا ہو. ہاں اب ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ٹھیک ہیں اور ٹھیک. انہی کے بارے میں آگے مزید بات ہو رہی ہے، تو یہ تھرڈ جی جی پرسن کی بات ہو رہی ہے. اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ضمیر ہی زیادہ تر لوگوں کے حوالے سے جب کوئی بات ہوتی ہے نا، اس میں ضمیر ہی لگ رہی ہوتی ہے. بہت کم ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے حوالے سے آپ ذالکا یا ہاذا لگائیں. وہ زیادہ تر نا وہ دوسری چیزوں کے بارے میں عموماً بات ہو رہی ہوتی ہے، جس طرح ہم ذالک الکتاب بولتے ہیں اکثر، یہ کتاب وہ ٹھیک کتاب. ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ کہ سم ٹائمز جس طرح آپ دیکھیں، آپ قرآن کے اندر قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ سم ٹائمز آیت کا سٹارٹ ہی ہوا سے ہو رہا ہوتا ہے، یا کوئی بات ہی ہوا سے سٹارٹ ہو رہی ہے حالانکہ پیچھے بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہوتی. تو وہاں پہ جی ذالکا نہیں ہو رہا ہوتا، ہوا لگا ہوتا ہے. جس طرح قل هو اللہ احد. اب ہاں جی کل بالکل. آیا، کل تو سارا کہہ دیجئے. اب اس کے بعد ایکچوئل سینٹنس کیا ہے؟ ہو اللہ، ہوا سے سٹارٹ ہوا. تو اب یہ کنفیوژن، لیکن یہ عربی کا اسلوب ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسپیشلی یہ کہ ہم اللہ کے حوالے سے کبھی بھی ذالکا ہاذا یہ چیزیں تو کہہ ہی نہیں سکتے. وہ ایک ذات ہے، اللہ کمپلیٹ ذات ہے. اور ہوا جب ہم کہتے ہیں تو وہ، تو اس کا مطلب ہے اللہ کی پہچان آلریڈی ہمارے اندر ہے. ہم جب بھی بات کریں گے کسی ذات کی تو وہ تو ہے، وہ تو موجود ہے. اسی لیے اللہ کے لیے ہم ہمیشہ ہوا ہی استعمال کریں گے. تو اس طرح کے کیسز سم ٹائمز ایک اس میں آ رہے ہوتے ہیں. نبیہا دروازہ بند کرو، شور آ رہا ہے اندر سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں. اب آپ یہ زیادہ ذہن میں یہی رکھیں کہ جب آپ کی کسی، اگین میں وہی کہوں گی، عاقل کی بات ہو رہی ہے نا، عاقل کی، تو عاقل کے حوالے سے تو ضمیر ہی استعمال موسٹلی ہوتی ہے. بہت ہی ریئر چانس ہوتا ہے کہ کوئی دوسری چیز لگ جائے. جیسا لگتی بھی ہے، جیسے تلک الرسل، وہ ایک ایگزامپل ہمارے سامنے ہمیشہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک کچھ ہوتی ہیں ایکسیپشنز، بٹ عموماً ہوا ہیا اس قسم کے ہی الفاظ لگ رہے ہوں گے اس میں ضمیر. اور یہاں پہ تو خاص کر پیسج چل رہا ہے پورا کنٹینیوٹی میں. جس جی طرح اللہ کے بارے میں پہلے بات ہوئی ہے، پھر وہ ہمارا خالق ہے اسی لیے ہوا آیا. پھر اسی طرح محمد صلی اللہ ٹھیک. علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی اور اس کے بعد وہ آیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ڈائریکٹلی ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پھر بنا ہوا ابن عبداللہ. اگلا ہے فاطمہ اور زینب، ان کی بیٹیاں ہیں. اب بات انہی کی ہو رہی ہے، ابھی چل رہی ہے. تو اب اس کے اندر مبتدا ہوگا فاطمہ اور زینب. یہ اسم العلم ہے دونوں، فاطمہ تو و زینب. اب یہاں پہ تنوین کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کہ یہ غیر منصرف ہیں. تو فاطمہ تو و زینب، خبر ان کی بیٹیاں. اب ان کی بیٹیاں مرکب اضافی ہے، تو بیٹیاں، اب بیٹیاں ویسے تو جمع ہے، لیکن ہم نے پیچھے جملے میں دیکھا کہ دو بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. تو عربی میں دو بیٹیوں کے لیے کیا ہوگا؟ بنتانی. بنتانی ایسے ہی ہے نا، دو کے لیے تو علیحدہ حرف علیحدہ اسم استعمال ہوتا ہے مثنیٰ. تو ہم نے اس کو کس طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے؟ بیٹیاں ہوگی بنتانی، اور ان کی کا مطلب ہمیں کیسے پتا چلا کہ ان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک ہے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بات ہو رہی ہے ان کی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے. تو یہاں پہ واحد آئے گا، واحد اسم آئے گا، واحد اسم آئے گا. اور واحد مذکر آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے. تو واحد اسم میں کیا آئے گا؟ ہو کی ضمیر آئے گی. ہو جر میں آئے گی نا، ہو. لیکن ہم اس کو یہ نہیں لکھیں گے بنتانی ہو، نہیں. کیوں؟ کیونکہ مرکب اضافی میں اعراب ہلکا ہوتا ہے اور نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ہم اس کو لکھیں گے بنتا ہو. اب یہاں پہ نون ہٹ گیا کیونکہ یہ وہ والے اعراب تھے جو نون والے اعراب تھے. یہ
تنوین والے اعراب نہیں تھے. تنوین والے اعراب ہوتے ہیں تو تنوین ڈراپ ہوتی ہے، نون والے اعراب میں نون ڈراپ ہوتی ہے، اسی لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے ان کی بیٹیاں بنتا ہو. تو فاطمہ تو و زینب بنتا ہو. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں. مبتدا ہوا ابو بکر، مرکب اضافی ہے. ابو بکر نام ہے حالانکہ، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ نام بھی عربی کے اندر مرکب اضافی ہے، جیسے عبداللہ بھی ایک مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے، ابو بکر بھی مرکب اضافی ہے، تو اس کا کیا ہوگا؟ ابو بکرن. ابو بکرن. اگر ہم ایک ایسا نام ہوتا جو سنگل ورڈ کا ہوتا، خالی بکر نام ہوتا، تو پھر ہم کیا کہتے؟ بکرن. لیکن یہ ایز اے مرکب اضافی آیا ابو بکر، تو پھر ابو بکرن. ٹھیک ہے، ابو بکرن خبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست، تو پھر اگین مرکب اضافی. یہ کیا ہے؟ صدیقو. صدیقو ہو، صدیق جو ہے وہ دوست کو کہتے ہیں، اور ہو جو ہے وہ آپ کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، تو صدیقو ہو. تو ابو بکرن صدیقو ہو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دوست ہیں. پھر آ گیا آپ کمپلیٹ پیراگراف. اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے نبی ہیں، وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ اور زینب ان کی بیٹیاں ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوست ہیں. اللہ ربنا ہوا خالقنا الحمدللہ نحن عبادہ نحن مسلمون الاسلام دیننا محمد نبینا ہوا ابن عبداللہ فاطمۃ و زینب بنتاہ ابو بکرن صدیق ہو. مشکل ہے مشکل ہے، آئی نو بہت مشکل ہے، کیونکہ سب کچھ اکٹھا ہو گیا ہے، اور بہت رک رک کے، بہت سنبھل کے ہوگا. انشاءاللہ تسلی سے کریں، پریکٹس کرتے رہیں، پورا رمضان لیکن جینا. مزہ آیا ہے. ہاں مزہ آیا مزہ آیا ہے. مزہ تو آیا، اچھا لگا نا جی. تو چلیں پھر ایک اور چھوٹا سا پیراگراف کر دیتے ہیں، اور وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو خود ہی کرا دیتی ہوں. تو پہلا ہے اس میں قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت. اب اس میں نے کوشش یہ کی ہے متعلق کو بھی استعمال کرنے کی. ٹھیک ہے، یعنی ایسے جملے جن کے اندر مبتدا اور خبر اور متعلق بھی آ رہا ہو. تو اب اس میں 3 پارٹس ہیں. مبتدا کیا ہے؟ قرآن، اسم المشترک ہے القرآن. پھر خبر کیا ہے؟ ہدایت ہے، تو اسم المشترک ہے ہدایتن. ہدایت کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن میں، ہدایا یہ بھی ہوتا ہے اور ہدن بھی ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں. ہدایتن خبر ہو گئی اس کی، اور متعلق ہے مرکب جاری، یعنی کہ تمام انسانوں کے لیے. تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ مرکب جاری کو ہم کہیں گے للناسی. للناسی. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا بنا؟ القرآن ہدایت للناسی، یا پھر ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے القرآن ہدن للناسی. ٹھیک ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. مبتدا یہ کتاب، مرکب اشاری ھذا الکتاب. خبر کیا ہے؟ رحمت، اسم المشترک رحمت. متعلق کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے، مرکب جاری للمسلمین. اب یہاں یہ غلطی نہیں کرنی کہ للمسلمون نہیں لگانا. مرکب جاری میں جو مجرور ہے وہ حالت جر میں ہونا لازمی ہے، اور مسلمون کی جر کیا ہے؟ مسلمین. تو للمسلمین. اسی لیے آپ قرآن میں جب بھی دیکھیں گے تو لل کے ساتھ کیا ہوگا؟ للمتقین، متقین، للمسلمین، للکافرین. للکافرون نہیں ہوگا کبھی بھی. ٹھیک ہے نا، لل کے ساتھ، لام زیر لی کے ساتھ اینا والا ورڈ آ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مرکب جاری ہوتا ہے. تو اس کا یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. ھذا الکتاب رحمت للمسلمین. قرآن میں اللہ کی آیات ہیں. مبتدا ہو گیا اللہ کی آیات، مرکب اضافی آیات اللہ
خبر ہو گئی قرآن میں. اب یہ میں نے کیا کیا, آرڈر چینج. اردو میں حالانکہ میں نے لکھا تھا قرآن میں اللہ کی آیات ہے, لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا عرب اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. عرب جو ہے وہ مرکب جاری کو مبتدا میں نہیں دیکھتے, تو اسی لیے ان کی نظر میں کیا ہوتا ہے, اللہ کی آیات قرآن میں ہیں, تو ہمیں ان کا رول فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ مرکب جاری خبر میں بھی نہیں ہے, متعلق ہے, لیکن یہاں پہ کیا ہے, قائم مقام خبر. ہم اسی طرح پھر کریں گے. تو مبتدا اللہ کی آیات ہو گئی, مرکب اضافی ہو گیا آیات اللہ ہی, اور خبر ہو گیا قرآن میں مرکب جاری ہے فی القرآنی, تو آیات اللہ فی القرآنی. نماز نیند سے بہتر ہے. یہ فقرہ روزانہ ہم اگر صبح کی اذان پر اٹھے ہوں, اذان کے الفاظ مؤذن کی زبان سے ہم یہ کلمات سنتے ہیں, آج ان کا بخوبی عربی سمجھ میں آئے گی کہ کیوں یہاں پہ ان کیا ہے, کیوں لگا ہوا ہے. مبتدا کیا ہے, نماز, اسم المشترک ہے الصلاۃ. خبر کیا ہے, بہتر. اسم الصفت یعنی ایکچولی اسم المشترک ہی ہے, اسی میں صفت آتی ہے یہ, خیرن. متعلق کیا ہے, نیند سے, مرکب جاری من النوم. اب سمجھ میں آ رہا ہے کیوں بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. صحیح ہو گیا, یہ کیوں یہ ورڈز ایسے ہیں. اب پراپر رولز لگ رہے ہیں. الصلاۃ کیونکہ مبتدا تھا, خیرن کیونکہ خبر تھا, من النوم کیونکہ مرکب جاری تھا اور متعلق تھا. پراپر آرڈر میں آیا, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. نماز دین کا ستون ہے. مبتدا نماز, اسم المشترک الصلاۃ, خبر دین کا ستون, مرکب اضافی عماد الدین, الصلاۃ عماد الدین. مرد عورتوں پر قوام ہیں. یہ پارٹ جو ہے یہ انشاءاللہ سورہ نساء میں ہم پڑھیں گے, اور اس پہ وہاں پہ انشاءاللہ اس کی تفسیر بھی پڑھیں گے. یہ وہ حصہ ہے جس کے اوپر آ کر پاکستانی بر صغیر کے تمام مرد حضرات اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, مرد عورتوں پر حاکم ہیں, تو خود ہی اگلا حصہ خود بنا لیتے ہیں, کیونکہ تو عورتیں جو ہیں ان کی غلام ہیں. تو یہ قرآن میں کس انداز سے آیا ہے, اسی لیے میں نے یہاں ورڈ حاکم نہیں لکھا, یہاں قوام لکھا ہے, کیونکہ عربی کے اندر ورڈ قوام آیا ہے, اور اس کے کیا میننگ ہے انشاءاللہ ہم سورہ نساء کے اندر ڈیٹیل سے پڑھیں گے. بہرحال ابھی بات کرتے ہیں کہ اس جملے کے اندر مبتدا کیا ہے, مرد. اور کیونکہ یہ اوور آل جنیرک مردوں کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پہ خالی ایک رجل نہیں آئے گا, الرجال آئے گا, کیونکہ تمام مردوں کی اوور آل بات ہو رہی ہے نا, ایک پوری جنریشن کی, کہ مرد اوور آل عورتوں پر. ٹھیک ہے, ایک مرد عورتوں پر تو نہیں لکھا ہوا نا, مرد ہے ٹوٹل. تو الرجال خبر کیا ہے, قوام, تو اسم صفت ہے, اور اس کو کیا لکھیں گے ہم, قوامون, کیونکہ یہ مذکر اور عدد کے اندر یہ جمع ہے, اسی لیے قوام کی بجائے یہاں قوامون آیا ہے. ٹھیک ہے, الرجال قوامون. متعلق کیا ہے, عورتوں پر, مرکب جاری ہے علی النساء, الرجال قوامون علی النساء. انشاءاللہ یہ جو لاسٹ پارٹ ہے عورتوں پر مرد قوام ہیں, اس کی یہ آیت کا حصہ ہے سورہ نساء میں. انشاءاللہ اس کی تفسیر سنیں گے ہم. اور اب پھر سے دیکھیں آپ کے ایک اور پیراگراف ٹرانسلیٹ کر لیا ہم نے. قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے, یہ کتاب مسلمانوں کے لیے رحمت ہے. قرآن میں اللہ کی آیات ہیں. نماز نیند سے بہتر ہے, نماز دین کا ستون ہے, مرد عورتوں پر قوام ہے. القرآن ہدایت للناس, ھذا الکتاب رحمت للمسلمین, آیات اللہ فی القرآن, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ عماد الدین, الرجال قوامون علی النساء. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی جمعے کا خطبہ دے رہا ہے. اچھا, تو یہ جناب آج کا سبق. اور میرا خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ابھی آپ لوگ کمپلیٹلی ٹیسٹ کر کے اس موڈ میں ہوں گے, کیونکہ آج یہ چیز بناتے ہوئے مجھے فیلنگ آ رہی تھی کہ ابھی آپ لوگوں کو بہت پریکٹس چاہیے ہوگی. تو آئی تھنک ٹیسٹ جو ہے وہ ہم رمضان کے بالکل اینڈ پہ رکھتے ہیں, عید کا تحفہ سمجھ کے آپ کو ٹیسٹ بھیجوں گی. رمضان کے اندر آپ لوگ یہ کریں کہ آپ سورہ نساء کے ساتھ ہم تفسیر جب کریں گے تو اس کی آیات میں 1 یا 2 پریکٹس کے لیے دیا کروں گی, اس کے اندر یہ رولز ریگولیشنز اپلائی کریں اور ان کے ترجمہ کرنے کی خود کوشش کیا کریں.
اس کے بعد پھر اس کو میچ کیا کریں، ٹھیک ہے، اس طرح کے کام کریں. تو میرا خیال ہے کہ جب رمضان میں آپ پوری صورت کے اندر بار بار ریپیٹ کریں گے چیزوں کو تو ہوپ فلی آپ رمضان کے اینڈ تک اس قابل ہوں گے کہ ایک اچھے انداز سے ٹیسٹ دے سکیں. میرا یہ خیال ہے. اپنا خیال آپ کا کیا ہے ضرور مجھے آگاہ کیجیے گا، اور امید ہے کہ مزہ بھی آیا ہوگا، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ڈر بھی لگا ہوگا کہ بہت کچھ اکٹھا کیسے کریں گے، لیکن اللہ کی مدد اگر شامل حال رہی تو انشاءاللہ ہم ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے سفر کو ہمارے لیے آسان بنائے، اور علم کے سفر میں ہماری بہت ساری مدد کرے، اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں ہماری تمام ایفرٹس کی جزا ضرور دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.